हेलो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना क़मर आलम साहब और वहीं पर तशरीफ़ फरमा इस जलसे की शान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ क़ारी अब्दुल गनी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना अनवर साहब क़िबला, हाफ़िज़ क़ारी मौलाना अमीन साहब, क़ारी तस्लीम साहब, दीगर उलमा अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पर्दानशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए हम और आप कुछ सुनने और सुनाने से पहले सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले आका, गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले मौला, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइब परवरदिगार, शफ़ीए रोज़े शुमार, अनीस बेकसां, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, बेकसों के कस, बेबसों के बस, दुर्रिल्लाहिल मकनून, सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून, आलिमे मा काना व मा यकून, अहमद महमूद सिराज बशीर, हादिम महदिन खलीलुन हबीबुन मुस्तफ़ा मुर्तवा, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, रूह फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम का नज़राना अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा नबी और आले नबी के लिए और दुरूद शरीफ पढ़ लें। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद हैं आप हज़रात और हज़रत मौलाना अमीन साहब क़िबला कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर मेहनत व मशक्क़त करके इस जलसे को सजाया और मना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और बहुत खुश नसीब हैं आप हज़रात कि आपकी बस्ती में एक अज़ीम शान जलसा हो रहा है और वो जलसा एक मदरसा, एक इदारे की संग बुनियाद के मौके पर हो रहा है। अल्लाह पाक इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए। आप हज़रात सुनने के लिए तैयार हैं? कितने हज़रात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं? हाथ उठाकर बताएं। इसका मतलब आप हज़रात हाजिर नहीं हैं। हाजिर रहिए और कौन क्या बोल रहा है उस पर तवज्जो दीजिए। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और ऐसा हो जाता है। मैं देख रहा हूँ बहुत देर से ये जगह, पूरी जगह खाली है। आप हज़रात आगे आगे आ जाएंगे, सुनने का माहौल बन जाएगा। जो पीछे खड़े हुए हैं वो मेरे भाई वो भी आगे आ जाएं और आप भी कुर्सियाँ आगे ले आएँ। मेरा मिजाज ये है कि आप जितना करीब होंगे उतना अच्छा बयान होगा इंशाल्लाह ताला। आ जाइए आगे आगे। ये जो जगह खाली है, पीछे जो खड़े हुए हैं वो मेरे भाई, अगर जलसा सुनने आए तो ज़रूर आ जाएं, या फिर रोड पर खड़े होकर सब जानते हैं क्या काम होता है वो करने आए तो कोई बात नहीं है। आप भी आगे आगे आ जाइए। ये जो जगह खाली है इसको पुर कर दीजिए। आ जाइए आगे। मौला अमीन साहब ने इतनी मेहनत की है,
حضرت مولانا قمر عالم صاحب اتنی اچھی نظامت کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، صدارت بھی ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا عبدالغنی صاحب قبلہ، بہت بڑی ذات یہاں پر موجود ہے۔ آئیے آگے، ان کی موجودگی میں آپ حضرات ایسے نہیں بیٹھیے، یہ جگہ جو خالی ہے اس کو بھی پر کریں۔ تم سائیڈ میں لے لو، سائیڈ میں لے لو، اگر یہ اس سے پرابلم ہے تو اس کو سائیڈ میں لے لو۔ یہ آگے آ جائیے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، تاکہ ایک سننے سنانے کا ماحول بن جائے۔ اتنا اچھا انتظام کیا، اتنا بڑا اسٹیج بنایا، باہر سے علماء تشریف لے کر آئے۔ میں سب کا نام تو نہیں جانتا، کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ یہ سب بہت اعلیٰ ہیں مجھ سے، میں ان سب کے قدموں کی دھول ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں مقرر بن کے آ گیا تو ان سے بڑا ہو گیا، یہ سب مجھ سے بڑے ہیں، ان کی جوتیاں بھی میرے سروں کا تاج ہیں۔ اب آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ کلمہ پڑھ پڑھ کر حافظ قرآن ہو گئے، بے ایمان جو تھے صاحب ایمان ہو گئے۔ کلمہ پڑھ پڑھ کر حافظ قرآن ہو گئے، بے ایمان جو تھے صاحب ایمان ہو گئے۔ مائک آپریٹر صاحب ای کو تھوڑا سا کم کر دو، اور اس کے بعد پھر مائک پر ہاتھ نہیں لگانا۔ ہیلو، مائک بہت اچھا بول رہا ہے آپ کا، ہیلو، بس ایسے ہی رہنے دیجئے، اس میں کچھ نہیں کرنا۔ کلمہ پڑھ پڑھ کر حافظ قرآن ہو گئے، بے ایمان جو تھے صاحب ایمان ہو گئے۔ قاسم چچا تشریف فرمائیں، ہمارے بارہمتی کے مجاہد سنیت یہاں پر تشریف فرمائیں۔ ان کی موجودگی میں بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں۔ کلمہ پڑھ پڑھ کر حافظ قرآن ہو گئے، بے ایمان جو تھے صاحب ایمان ہو گئے۔ تیرا دامن ہاتھوں میں آتے ہی یا غریب نواز، فقیر جو تھے وقت کے سلطان ہو گئے۔ تیرا دامن ہاتھوں میں آتے ہی یا غریب نواز، بغیر دابے ولا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، لی خمسۃ اطفی بہا حر البباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آج آپ یہاں پر جمع ہوئے ہو، یہ ہمارے مذہب اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ ایک مومن کی دعوت پر دوسرا مومن لبیک کہتا ہوا چلا آئے۔ یہ ہمارے مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ جو دین ہے اللہ کو بڑا پسند ہے، اسلام اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، اسلام ہے کیا، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ حضرت علامہ مولانا امین صاحب کی دعوت پر آپ یہاں پر حاضر ہوئے، اللہ اکبر، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بات پر لبیک کہتا ہوا چلا آئے، اللہ اکبر، یہی مذہب اسلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ اسلام اتنا خوبصورت کیسے ہے، دوسروں کی مدد کیوں کرتا ہے، دوسروں کی ہیلپ کیوں کرتا ہے؟ اگر پنجاب کا معاملہ ہو تو آ جاتا ہے، اگر بھوکوں کا معاملہ ہو تو آ جاتا ہے، یتیموں کا معاملہ ہو تو ان کے سر پر دست شفقت پھیرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اتنا خوبصورت کیوں ہے، اتنا پیارا کیوں ہے، اور یہ اتنا وائرل کیسے ہوا، یہ اتنا پھیلا کیسے؟ 1450 سال یا 1500 سال پہلے اسلام آیا، لیکن اس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، انسٹاگرام نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، پھر اتنا وائرل کیسے ہو گیا؟ تب سے لے کر آج تک جس کے لب پر دیکھو مذہب اسلام کا ترانہ ہے، جس کے لب پر دیکھو اسلام کے نعرے ہیں، یہ اتنا وائرل کیسے ہوا؟ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسلام کے پیر ہیں جو اتنا وائرل ہو گیا؟ کیا اسلام کے ہاتھ ہیں جو اتنا وائرل ہو گیا؟ کیا وہ چل کر وائرل ہوا ہے؟ کیا وہ دوڑ کر وائرل ہوا ہے؟ کیا وہ بھاگ کر وائرل ہوا ہے؟ اللہ اکبر، تو تاریخ پڑھو گے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کے پیر نہیں ہے جو چل کر وائرل ہو جائے۔ اسلام سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل نہیں ہوا، اسلام فیس بک انسٹا کے ذریعے وائرل نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ اسلام تب آیا تھا جب سوشل میڈیا نہیں تھا، یہ اسلام تب آیا تھا جب فیس بک نہیں تھا، یہ اسلام تب آیا تھا جب انسٹاگرام نہیں تھا، پھر
اتنا وائرل کیسے ہوا؟ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ اسلام فیس بک یوٹیوب سے وائرل نہیں ہوا، بلکہ اسلام وائرل ہوا ہے ابو بکر کی محنتوں سے، اسلام وائرل ہوا ہے عثمان غنی کی محنتوں سے، اسلام وائرل ہوا ہے فاروق اعظم کی عدالت سے، عثمان وائرل ہوا، اسلام وائرل ہوا ہے حیدر کرار کی شجاعت سے۔ اور آگے چلو گے اسلام اتنا پھیلا کیسے؟ آج پوری دنیا میں مذہب اسلام اتنا وائرل کیوں ہے تو پتا چلے گا اسلام سوشل میڈیا سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام پھیلا ہے کربلا میں، جب میرے نبی کا نواسا 72 کو لے کر پہنچا تھا، باپ کی اپنے بیٹے کی قربانی دی، بھتیجے کی قربانی دی، بھانجے کو قربان کر دیا، ایک وقت آیا کہ میرا حسین خود بھی قربان ہو گیا، امام زین العابدین نے قربانیاں دی، سیدہ کائنات سیدہ زینب نے بھی قربانیاں دی، تب اسلام وائرل ہوگا اور اسلام پوری دنیا میں ایسا چمکنے لگا، ایسا چمکنے لگا جیسے آسمان پر آج چاند چمکتا ہے، اس سے بھی زیادہ پوری دنیا میں اسلام چمک رہا ہے۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا، اے اسلام بتا کیا تجھ پر ابو بکر کا احسان ہے؟ اسلام بتا کیا تجھ پر عمر کا احسان ہے؟ اسلام بتا کیا تجھ پر عثمان غنی کا احسان ہے؟ اسلام بتا کیا تجھ پر علی کا احسان ہے؟ اسلام نے کہا ہاں، ابو بکر کا بھی احسان، عمر کا بھی احسان، عثمان کا بھی احسان، علی کا بھی احسان۔ میں نے کہا کیسا احسان؟ بولے یہ سب مجھے پھیلاتے رہے اور میری حفاظت کربلا میں ہوئی ہے تو پوری دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا۔ آپ سب بلند آواز سے بولیے، احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ یہ مذہب اسلام، اور آج جو اس مدرسے سے 7 طالبات جو فارغ ہو رہی ہیں، جن کی دستار بندی ہے، یہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوتا۔ اساتذہ کی محنتیں، والدین کی دعائیں اور بانی مدرسہ کا راتوں دن جا کر محنتیں کرنا، تب کہیں جا کر یہ موقع حاصل ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو علماء بیٹھے علماء، یہ علماء کی جماعت عام جماعت نہیں ہے، یہ علماء کی جماعت سستی جماعت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے علماء کو کچھ نہیں سمجھتے، لوگ عالموں کو اللہ اکبر حقیر سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ، اگر کسی عالم کو اس کے علم کی وجہ سے حقیر سمجھا تو یہ کفر بھی ہو جائے گا۔ یہ علماء کی جماعت عام جماعت نہیں ہے، انہی علماء کی جماعت نے بتایا ہے اسلام کیا ہے، انہی علماء کی جماعت نے بتایا ہے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، انہی علماء کی جماعت نے بتایا ہے کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔ میں نے کہا مولانا امین صاحب ذرا مجھے بتائیے، آپ نے مدرسہ بنایا، آپ مدرسہ بنا رہے ہیں، آپ کی تمنا کیا ہے؟ آپ مدرسہ بنا رہے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو جواب ملا، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ مدرسے میں بچیاں پڑھیں اور دین پھیلے، مدرسے میں بچیاں پڑھیں اور اسلام پھیلے، مدرسے میں بچیاں پڑھیں اور دین کی زیادہ سے زیادہ تعلیم ہو۔ میں نے کہا مولانا امین صاحب پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ بولے میں تو یہ چاہتا ہوں مدرسہ جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات بن کر کھڑا ہو جائے، اس کی بلڈنگ بن جائے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ بچیاں تعلیم حاصل کریں، تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ بچیاں پڑھیں۔ میں نے کہا کیا ہوگا؟ بولے آج کا عالم یہ ہے کہ لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں، لوگ بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، لوگ لڑکوں کو پڑھاتے ہیں، کوئی اپنے بچوں پر توجہ دیتا ہے، کوئی بیٹوں پر توجہ دیتا ہے، اور یہ ہر گھر کا عالم ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ پولیس بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے، میرا بچہ آرمی بن جائے، میرا بچہ ڈاکٹر بن کر ایک اچھی ڈگری حاصل کر لے۔ یہ ہر باپ کی تمنا
तमन्ना होती है कि बेटा पढ़े बेटा बढ़े, लेकिन बेटियों की तरफ तवज्जो नहीं होती। जबकि इस्लाम कहता है जहां तुम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ वहां पर अपनी बेटी को भी डॉक्टर बनाओ, जहां पर अपने बच्चे को तुम अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ वहां पर अपनी बेटी को भी इंजीनियर बनाओ, जहां पर तुम अपने बच्चे को पुलिस बनाओ वहां पर अपनी बच्ची को भी पुलिस बनाओ। मैंने कहा मौलाना अमीर मदरसा बनाने की ख्वाहिश क्या है और मदरसा बनाने की वजह क्या है? बोले यही वजह है, लोग बच्चों की तरफ, बेटों की तरफ, लड़कों की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं और बेटियों की तरफ तवज्जो नहीं देते। जब वेलापुर की सरजमीन पर एक जामिया कायम होगा, उसके अंदर जब बच्चियां पढ़ेंगी, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में कोई आलिमा बनेगी, कोई कारिया बनेगी, कोई मुफ्तिया बनेगी, कोई फाजिला बनेगी, इस्लाम की शहजादी बनकर निकलेगी। फिर जब वो अपने मदरसे से जब उसका निकाह होगा तो वो जो मदरसे से पढ़कर निकलेगी उसके सीने में रब का कुरान होगा, उसके सीने में मजहब इस्लाम की तालीम होगी, उसके सीने में कुरान की तालीम होगी, उसके सीने में कुरान का तकद्दुस होगा। जब उसका निकाह होगा तो उसकी कोख से कोई गाना गाने वाला नहीं बल्कि अबू बकर सिद्दीक का गुलाम पैदा होगा, उमर फारूक आजम का गुलाम पैदा होगा, उस्मान गनी का गुलाम पैदा होगा, मौला अली का गुलाम पैदा होगा। मैंने कहा तमन्ना क्या है? सबकी तो तमन्ना है बेटा डॉक्टर बने, सबकी तो तमन्ना है बेटा इंजीनियर बने। तुम बताओ? बोले हमारी तमन्ना है कि बेटियां पढ़े, बेटियां आगे बढ़े और इस्लाम का प्रचार हो। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? बोले क्या कहेंगे, आज वेड़ापुर का बच्चा बच्चा बोल रहा है यही है आरज़ू कि तालीमें कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हमारे इस मायूस तालुके के आमदार साहब उत्तम नबी जानकर साहब इसी प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, उनका कई दिन शुक्र अदा किया जाता है और उनका हर फेटा डालकर अभिनंदन किया जाता है। कासिम चाचा कुरैशी से गुजारिश है कि अपने हाथों से हमारे गांव की आन बान शान अंदर साहब की गुलपोशी करें। देखो ये हमारे जनाब जावेद सर से गुजारिश है कि वहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं। ये हमारे ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये देश की शान है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ऐसे मजहबों पर भी पहुंचते हैं। शायर कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सता हमारा, ये हमारी खूबसूरती है। और हमारे गांव के माजी उप सरपंच जनाब जावेद बुलानी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी गुलपोशी जनाब हमारे चाचा जनाब सैफन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो गुलपोशी। कोई बात नहीं, करो आराम से करो, कोई बात नहीं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ठंड तो नहीं लग रही है आप हजरात को? तो बोलिए या रसूल अल्लाह। यही है आरजू के तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे। आज आपकी बस्ती में ये जो मदरसे की बुनियाद रखी गई है और जो मदरसा बनेगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में एक अलग ही पहचान रखेगा इंशाअल्लाह। आप हजरात के सपोर्ट की जरूरत है, मोहब्बतों की जरूरत है। तो आज जहन है कि बेटा डॉक्टर बन जाए, बेटा इंजीनियर बन जाए और बेटियों को तरजीह नहीं दी जाती। बेटियों को भी पढ़ाइए ताकि अगर उनका निकाह हो तो निकाह होने के बाद जिस तरीके से आज हमने कितनी माओ को देखा है कि जब बच्चा रोता है तो अपने बच्चे को
گانے سناتی ہیں، اپنے بچے کو ٹیویاں دکھاتی ہیں، اپنے بچے کو لوریاں سناتی ہیں. اللہ اکبر. کوئی کسی کی کہانی سناتی ہے کہ میرا بچہ چپ ہو جائے گا. ماں نے عادت ڈالی ہے بچوں کو گانا سننے کی، ماں نے عادت ڈالی ہے بچوں کو کامیڈیاں دیکھنے کی، ماں نے عادت ڈالی ہے بچوں کو فلمیں ڈرامے دیکھنے کی. اللہ اکبر. اور جب بچہ روتا ہے تو وہی ماں اپنے سینے سے نہیں لگاتی بلکہ موبائل دے دیتی ہے، اور موبائل میں کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کا یا ہیروئن کا گانا لگا دیتی ہے یا سانگ لگا کر اللہ اکبر اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے. اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، کبھی آپ نے توجہ کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اتنا ہو کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے گھروں سے دین دور جا چکا ہے، ہمارے گھروں سے دین کی دوری ہو چکی ہے. اللہ اکبر. قرآن کو ذیل دان میں سی کر طاقوں کی زینت بنا دیا گیا ہے. ماں بہنوں کے سامنے صرف اسکرین ہے، ماں بہنوں کے سامنے صرف ٹی وی ہے. اللہ اکبر. اور فلمیں ڈراموں کے مناظر ہیں. اللہ اللہ. ہم مجھے بتاؤ، جس گھر میں سیریل دنوں رات چلتے ہو، جس گھر میں گانے دنوں رات سنے جاتے ہو، اور جس گھر کی بیٹیاں، جس گھر کی عورتیں قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہو، ٹیویاں دیکھتی ہو، سو کر 10 بجے اٹھتی ہو، اس گھر میں ابو بکر کا غلام کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت عمر کا غلام کیسے پیدا ہوگا؟ اگر آج آپ نے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دی، اپنی بچیوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا، جب بچی مدرسے میں پڑھنے جائے گی، قرآن کی تعلیم سیکھے گی، وہ سیکھے گی کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا نے کس طریقے سے مذہب اسلام پر رہ کر، اللہ اکبر، مذہب اسلام پر رہ کر زندگی گزاری ہے. پیٹ میں بھوکے رہ کر پھانکے کر کے اپنی زندگی گزاری ہے. اس کو پتا چلے گا جب وہ مدرسے میں جائے گی کہ سیدہ زینب نے کس طریقے سے اپنے بھائی کا کردار نبھایا ہے. اس کو پتا چلے گا کس طریقے سے شہربانوں نے اپنی بیوی ہونے کا کردار نبھایا ہے. اس کو پتا چلے گا کہ جب کربلا میں بیویاں پہنچی تھی کتنی مشکلات آئے تھے، کتنی مصیبتیں آئی تھی، کتنی پریشانیاں آئی تھی. اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، اور جن بہنوں کو قرآن کی تعلیم کا نہیں پتا، جن بہنوں کو مذہب اسلام کی تعلیم کا نہیں پتا، وہ اپنے بچوں کو ابو بکر کی تاریخ کیا پڑھائیں گی؟ وہ اپنے بچوں کو عمر کی تاریخ کیا پڑھائیں گی؟ وہ اپنے بچوں کو عثمان غنی کی تاریخ کیا پڑھائیں گی؟ وہ اپنے بچوں کو حیدر کرار کی تاریخ کیا پڑھائیں گی؟ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اور آپ کی بھی جان ہے، اگر ان ماؤں نے ابو بکر کی تاریخ اپنے بچوں کو پڑھا دی، عمر کی تاریخ اپنے بچوں کو پڑھا دی، تو میرا ایمان اعتمادی کان کہتا ہے کہ ابو بکر تو پیدا نہیں، لیکن ابو بکر کا غلام ضرور پیدا ہوگا، عمر کا غلام ضرور پیدا ہوگا، عثمان غنی کا غلام ضرور پیدا ہوگا. ارے آج کی مائیں اپنے بچوں کو سنائیں تو گانے سنا کر، اپنے بچوں کو سنائیں تو لوریاں سنا کر، اپنے بچوں کو سنائیں تو بالی ووڈ کی ایکٹر کی باتیں سنا کر. لیکن ابو بکر صدیق کی والدہ، عبد القادر جیلانی کی والدہ، غریب نواز کی والدہ اپنے بچوں کو گانے نہیں، لوریاں نہیں، کہانی نہیں سناتی تھی، بلکہ وہ کہتی تھی میرے لال تو سو جا یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ. بولتے رہیے آپ. حضرت کھانا کھا لیا؟ تبھی تو اتنا خاموش بیٹھے ہو. اگر بریانی آپ کے ہاتھ آ جاتی تو مجھ سے زیادہ بولتے آپ. آئے گی، وہ بھی آئے گی. غوث کی بریانی اور غریب نواز کی بریانی ہر کوئی نہیں کھاتے. جن کے مقدر میں ہوتی ہے انہی کو غریب نواز کا لنگر ملا کرتا ہے. زمانے والوں سے کہہ دو زمانہ لے کے چلتے ہیں، جو ہیں غوث کے کتے وہ کھانا لے کے چلتے ہیں. میاں ان کو بھوک کی شدت پریشان کر نہیں سکتی جو غوث پاک کے لنگر کا دانہ لے کے چلتے ہیں. بے شک بے شک. تو بچیوں کو پڑھاؤ. آج اس ویڑا پور کی سرزمین پر کتنے علماء یہاں پر آئے ہیں. ان کی رات و دن کی محنتیں کہ بچیاں آگے پڑھیں،
بچیاں بڑھیں، ان کی محنتوں کا خیال رکھو، ورنہ ہم نے دیکھا تو یہ ہے کہ جب انسان امامت مصلی پر پہنچ جاتا ہے تو وہ ہوتا کچھ ہے، اس کو دیکھا کسی نظر سے جاتا ہے، ہوتا وہ کچھ ہے، اللہ اکبر، پھر تو امام صاحب ہیں، نظریہ لوگوں کا بن جاتا ہے، امام صاحب ہے، کیا کرنا چاہیے، سلام پہلے کریں گے تو امامت چلے گی، اللہ اکبر، اگر دعوت ایک بار دی دوسری بار نہیں بولا، پہلی بار میں نہیں ہے تو امامت چلے گی، یہ آج کا اس قوم کا عالم ہے، آج کی یہ سوچ بن چکی ہے۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، یہی علماء ہیں جو تمہاری بچیوں کو، اللہ اکبر، تمہاری بچیوں کو دین کی تعلیم دیں گے، یہی علماء ہیں جو تمہارے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے، یہی علماء ہیں جب تم مرے پڑے ہوگے تمہارا باپ جنازہ پڑھانے نہیں آئے گا، تمہارا بیٹا جنازہ پڑھانے نہیں آئے گا، تمہارا خاندان والا جنازہ پڑھانے نہیں، ارے وہ تو یہ کہیں گے کتنا ٹائم ہے ابھی دفن کرنے میں، کتنا ٹائم ہے قبر کے اندر اتارنے میں، کسی کو فرصت نہیں ہوتی آدھا گھنٹہ رکنے کی بھی، اگر تمہارے شروع سے لے کر آخر تک کوئی رکتا ہے تو وہ تمہاری مسجد کا امام ہوتا ہے، تمہاری مسجد کا امام جب تک تدفین نہیں ہو جاتی، جب تک تدفین کر کے دعا نہیں ہو جاتی تب تک وہ نہیں جاتا ہے، یہ امام ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی رسول کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا خوبصورت مذہب ہے، اسی مذہب نے بچیوں کو آگے پڑھایا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بے شک بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ یہی سچ ہے، اور یہ نعرہ آج کا نہیں بلکہ 1400 سال پہلے کا نعرہ ہے۔ میرے رسول نے فرما دیا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، اگر آپ کے گاؤں میں مدرسہ تعمیر ہو گیا، بچیاں پڑھ کر نکلے گی، اللہ اللہ، کوئی کنیز فاطمہ بن کر نکلے گی، کوئی کنیز زینب بن کر نکلے گی، کوئی کنیز شہربانو بن کر نکلے گی، اور ان کے سروں پر پردہ ہوگا، ان کے بدن پر پردہ ہوگا، اللہ اکبر، یہ آپ کے گاؤں کی کامیابی کی ضمانت بن جائے گی۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، کیا سمجھتے ہو مدرسہ بنانا آسان ہے؟ کیا سمجھتے ہو مدرسے میں پڑھانا آسان ہے؟ کیا سمجھتے ہو مدرسے میں تعلیم دینا آسان ہے؟ یہ جو مدرسہ بناتا ہے، جو بنواتا ہے، رات و دن اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس سے پوچھو مدرسہ بنانا کہتے کس کو ہے، اس سے پوچھو مدرسے کی تعلیم ہوتی کیسی ہے، اس سے پوچھو مدرسے کی تعمیر کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، یہ دین اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ کے رکھا ہے، یہ دین اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سوچ کے رکھا ہے۔ ارے چلو بلال حبشی کی بارگاہ میں اور پہنچو اور پوچھو بلال حبشی سے، بلال کیا اسلام اتنی آسانی سے آ گیا؟ بلال اسلام کیا اتنا آسان ہے؟ تو بلال کہیں گے نہیں نہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اسلام کے لیے جان قربان کرنی پڑتی ہے۔ پوچھو بلال تم نے اسلام کیسے قبول کیا؟ تو بلال جواب دیں گے کہ امیہ بن خلف کا غلام تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، امیہ مارتا تھا، عتبہ مارتا تھا، عمر بن ہشام مارتا تھا اور بڑا ظلم کرتے تھے۔ بلال تو اسلام کیسے قبول کر لیا؟ بلال کہیں گے اللہ اکبر، امیہ بن خلف کا جب میں غلام تھا، جب اس کی خدمت میں رہتا تھا، جب میں اس کی نوکری کرتا تھا، اللہ اکبر، ایک وقت کا واقعہ ہے، حضرت بلال حبشی بخار کی شدت میں ہیں، پریشان ہیں، یہاں پر جتنے عاشق ہیں سب مچلیں گے۔ حضرت بلال حبشی کو شدت کا بخار تھا، اللہ اکبر، رات کا سناٹا تھا، امیہ بن خلف آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے بلال یہ 2 کلو یا 3 کلو جو ہے، اس جو کو تم نے پیسنا ہے، چکی چلانی ہے، ہم مجھے بتاؤ، شدت کا بخار ہو اور بخار کی شدت کا عالم ہو، شدت کا عالم ہو اور انسان تپتا ہو بخار میں، اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، چکی کیسے چلائے گا؟ اللہ اکبر، حضرت بلال کہتے ہیں امیہ بن خلف آیا اور جو رکھ گیا اور کہا بلال صبح تک اگر تم نے جو نہیں پیسا، اگر تم نے چکی نہیں چلائی تو تمہاری مار پڑے گی، تمہاری پٹائی لگائی جائے گی، تم پر کوڑے برسائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، آج کیا سمجھتے ہو اللہ اللہ گرم گرم بستر پر لیٹ کر نماز فجر کو ترک کرنے سے اسلام آ جائے گا؟ کیا سمجھتے ہو نماز ظہر کو ترک کرنے سے اسلام آ جائے گا؟ کیا سمجھتے ہو نماز عصر کو ترک کرنے سے اسلام آ جائے گا؟ کیا سمجھتے ہو نماز مغرب کو بالائے طاق رکھنے سے مذہب اسلام آ جائے گا؟ کیا سمجھتے ہو عشاء کی نماز کو چھوڑ کر تم پکے دیندار کہلاؤ گے، پکے مومن کہلاؤ گے؟ رات کے سناٹے میں جو قوم زنا کے مناظر دیکھتی ہو، جو قوم رات کے سناٹے میں گرم گرم بستر پر لیٹ کر نماز فجر کو ترک کر دیتی ہو، جو قوم اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر اللہ اکبر اذانوں کو اگنور کرتی ہو، جو قوم نمازوں سے دور ہو، جس قوم کا رویہ یہ ہو کہ نماز جمعہ پڑھنے سے بس ہم مومن ہیں، جس قوم کا چالو چلن یہ بن چکا ہو کہ عید پڑھیں گے تو ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہ ہوگا، ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ اگر نماز اتنی سستی ہوتی، دین اتنا سستا ہوتا، مذہب اسلام اتنا سستا ہوتا تو علی کا لال اپنے بھائیوں کو قربان نہ کرتا، علی کا بیٹا اپنے شہزادوں کو قربان نہ کرتا۔ اگر نماز کی اہمیت
اہمیت پوچھنی ہے, مدرسوں کی اہمیت پوچھنی ہے, دین کی اہمیت پوچھنی ہے, تعلیم کیا ہوتی ہے اگر پوچھنا ہے تو کربلا کے تاجدار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. امام تم نے نماز کو کیوں بچایا, امام تم نے تعلیم کو کیوں بچایا؟ تو امام کہے گا کربلا میں جا کر گردن کٹانا ضروری تھا, اس لیے کہ نانا کی امت کے لیے آسانی ہو جائے. اور کربلا میں جا کر امام نے اسلام کو بھی بچا لیا, تعلیم کو بھی بچا لیا, دین کو بھی بچا لیا, اللہ اکبر, کعبے کے تقدس کو بھی بچا لیا, قرآن کی عظمت کو بھی بچا لیا, اسلام کی عزت کو بھی بچا لیا, اور ایسا سجدہ کیا, ایسا سجدہ کیا کہ قیامت تک کوئی ایسا سجدہ نہیں کر سکتا جیسا سجدہ میرا امام کربلا میں کر گیا. کسی نے کہا اس کی ہمت پر آگے سے پیچھے تک, دائیں سے بائیں تک اسٹیج والے بھی اپنی غلامی کا ثبوت دیں گے. کسی نے کہا اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے, اس کا الگ انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. ارے بھائی علی کا نام لیا کرو, علی کا نام لینے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں, علی کا نام لینے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. لوگ علی کا نام, حضرت علی کا نام لینا ہے تو سب ہاتھ اٹھائیے, ایک ہاتھ امام حسین کے نام پر, ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر, اور بلند آواز سے بولیے من کنتو مولا, من کنتو مولا. سب علی علی ایسے بولیے کہ آپ کی آواز کربلا تک پہنچ جائے. من کنتو مولا, من کنتو مولا, من کنتو مولا. دم مست قلندر, دم مست قلندر, دم مست قلندر. میرے دل کے اندر, میرے دل کے اندر, جیسے بیڑا پور کے لوگ ہیں آواز تو آئی نہیں رہی ویسی, اٹھاؤ ہاتھ, ہاتھ اٹھائیے, بولیے میرے دل کے اندر, میرے دل کے اندر. میں مر جاؤں تو, میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ لکھنا, میرے کفن پہ لکھنا, میری قبر پہ لکھنا, میری قبر پہ لکھنا صدیق کا پیارا, صدیق کا پیارا, فاروق کا پیارا, فاروق کا پیارا, عثمان کا پیارا, عثمان کا پیارا. میرا غوث بولے, میرا غوث بولے, میرا خواجہ بولے, میرا خواجہ بولے, میرا وارث بولے, میرا صابر بولے, اعلیٰ حضرت بولے, تاج الشریعہ بولے. من کنتو مولا, من کنتو مولا, من کنتو مولا. نعرہ حیدری. اے ہے کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ حضرات. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. اچھا ذرا مسکرا کر بولیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, مسکرا کر بولیے, مسکرا کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو نا تو اللہ کا نام لینا آپ کا چہرہ بڑا پیارا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اور صوفیہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو دل کو, قلب کو کتنا سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے قاسم چچا بیٹھے ہیں, صوفیہ سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ حضرات بھی کیجئے, اس لیے کہ دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو, دیوانہ والا سوچ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے خدا جانے دیوانہ کہاں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت بلال, یہی تو تھا. میں اب اپنی بات پر آتا ہوں, بولو یا رسول اللہ. امیہ نے ظلم کیا, عتبہ نے ظلم کیا, شیبہ نے ظلم کیا, عمر ابن ہشام مارتا تھا, اور ظلم کی یہاں تک انتہا ہو گئی تھی کہ حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اور آپ کے سینے پر بڑا بڑا پتھر رکھا جاتا تھا, اور پھر آپ کی زبان پکڑی جاتی تھی. طرح طرح کے ظلم و تشدد حضرت بلال پر کیے جاتے تھے. اللہ اکبر. امیہ مارتا تھا, عتبہ ظلم کرتا تھا, عمر بن ہشام مارتا تھا. اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں, 2 کلو جو یا 3 کلو جو امیہ بن خلف دے گیا حضرت بلال کو, کہا رات بھر چکی چلانا اور صبح تک یہ پسا ہوا ہونا چاہیے. اللہ اللہ. حضرت بلال نہیں کر پائے. صبح کو آیا, حضرت بلال پر کوڑوں کی بارش کی, حضرت بلال کو پریشان کیا, حضرت بلال پر ظلم کیا. اللہ کے
رسول کے پیارے دیوانوں اب مجھے بتائیے بخار کی شدت ہو بخار کا عالم ہو اور اس پر تشدد کیا جائے اس کو مارا جائے اس کو پیٹا جائے اللہ اکبر کتنی پریشانی ہوگی اللہ اللہ حضرت بلال کو رات و دن تشدد کرتا تھا رات و دن ٹارچر کرتا تھا ایک رات آئی ہے آنے کے بعد کہتا ہے پہلی رات کا 2 کلو ہے اور یہ بھی 2 کلو ہے اگر تم نے نہیں پیسا اگر تم نے چکی نہیں چلائی تو تم پر ظلم کیا جائے گا تم کو مارا جائے گا تم کو پیٹا جائے گا اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں ذرا توجہ کرو کتنی قربانیاں دی ہیں تب جا کر اسلام قبول ہوتا ہے کتنی پریشانیاں برداشت کی جاتی ہے تب جا کر اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے ہمارے تمہارے لیے تو بڑا آسان ہے اللہ اکبر مسلم کے گھر میں پیدا ہو گئے اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں اللہ رسول کا نام لیتے ہیں لیکن پابندی نہیں کرتے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے نیکیوں کی گناہوں کی طرف بڑھتے جاتے ہیں حضرت بلال پر تشدد کیا حضرت بلال کو ظلم کیا اور لا کر دیا 4 یا 5 کلو جو ہوا کہا پیسو گے حضرت بلال پریشان تھے زاروں قطار رو رہے تھے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھی اللہ اللہ حضرت بلال تڑپ رہے تھے بخار کی شدت تھی اور ٹھاٹے مار مار کر رو رہے تھے راستے سے گزرنے والا کوئی گزر رہا تھا گھر سے رونے کی آواز آتی ہے رات کا سناٹا ہے آدھا پہر گزر چکا ہے چلنے والا رک جاتا ہے اس گھر میں کون ہے جو رو رہا ہے اس گھر میں کون ہے جس کے رونے کی آواز آ رہی ہے گھر کے اندر دروازے پر دستک دیتا ہے دروازہ حضرت بلال کھولتے ہیں کہتا ہے تم کون ہو حضرت بلال کہتے ہیں میرا نام بلال ہے کیوں رو رہے ہو امیہ ظلم کرتا ہے اس لیے رو رہا ہوں میرا آقا مجھے مارتا ہے اس لیے رو رہا ہوں کہا کیا کرنا ہے کہا یہ جو دے کر گیا ہے اگر اس کو نہیں پیسا تو مجھ پر تشدد کرے گا مجھ کو مارے گا تو وہ راہ گزرنے والا کہتا ہے تم بلال خاموش بیٹھو تم ایک طرف آرام کرو تمہاری چکی میں چلاؤں گا تمہارا جو میں پیسوں گا اور جو بھی پیسا چکی بھی چلائی اللہ اللہ چلا گیا دوسرا دن آیا جب دوسرا دن آیا اور آج کا حضرت بلال کا مالک جو امیہ بن خلف تھا وہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اس نے بخار کی شدت میں چکی کیسے چلائی پھر 2 کلو جو لے کر آیا اور کہا بلال اس کو پیسنا ہے اگر نہیں پیسو گے تو ظلم کیا جائے گا تشدد کیا جائے گا مارا جائے گا پھر رات کا سناٹا ہوتا ہے حضرت بلال بخار کی شدت میں ہے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہے اللہ اللہ پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے بلال دروازہ کھولو جب دروازہ کھولا گیا تو وہی شخص جو کل کی رات آیا تھا وہ چلا آیا ہے پہلے آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا اس لیے کہ وہ اچانک سے آیا تھا اب حضرت بلال دیکھتے ہیں خالی نہیں آیا ہے اس کے ہاتھ میں چند کھجوریں بھی ہیں ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ بھی ہے اور کہتا بلال کچھ کھایا ہے کہ نہیں کہتے نہیں کھایا حضرت بلال کہتے کچھ نہیں کھایا کہتا بلال پہلے دودھ پی لو بلال پہلے کھجوریں کھا لو اللہ اکبر چکی چلائی جاتی ہے چکی سے جو پیسا جاتا ہے اور جب وہ جانے لگتا ہے بلال کہتے ہیں تم کون ہو ذرا جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ ذرا جاتے جاتے مجھے بتا تو دو تم کون ہو حضرت بلال سے کہنے والا کہتا بلال مجھے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں مجھے پیغمبر اسلام کہتے ہیں تو بلال کہتے ہیں جتنا سنا تھا اس سے زیادہ دیکھ لیا ہے جتنا سنا تھا اس سے زیادہ اچھا پا لیا ہے بریلی کے تاجدار کی نظر جب اس پر پڑی کہ میرا پیغمبر ایسے مدد کرتا ہے اور کتنا اچھا ہے تو احمد رضا بولا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا اب میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلتا ہوں اس لیے کہ جتنے وقت کے لیے بولا تھا تو اب وقت نہیں ہے 10 بجے سے پہلے پروگرام ختم کرنا ہے میں چل کے بول دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ جب حضرت بلال پر تشدد کیا گیا تو حضرت بلال کہتے جتنا سنا تھا اس سے زیادہ دیکھ لیا بلال کے نام پر بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کے یہاں پر جو مدرسہ بن رہا ہے
آپ کو مولانا امین صاحب کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو کر ساتھ دینا ہے، تب کہیں جا کر یہ ایک الگ بلڈنگ اور ایک الگ عمارت بن کر چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ساتھ دیں گے آپ حضرات؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے حضرات ساتھ دیں گے؟ سب اٹھائیے، سب اٹھائیے، انشاءاللہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مدرسے کے لیے کسی کو امداد بھی کرنی ہے، تعاون بھی کرنا ہے، تو مولانا امین صاحب کے پاس اپنا نام لکھوا دیں اس کے جلسے کے بعد میں، لیکن امداد ضرور کریں۔ جب یہ ایسی عمارت بن کر کھڑی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس مدرسے سے جب بچیاں پڑھ کر نکلیں گی، دیکھو بچوں کا عالم بتاتا ہوں، لڑکوں کا، اگر وہ جمعے کی نماز پڑھنے بھی جاتا ہے نا تو رسماً اگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پر کوئی اولاد ہوتی ہے جو اپنے باپ کی قبر پر جاتی ہے، سب کسی کو ٹائم نہیں ہوتا باپ کی قبر پر جانے کے لیے۔ آج عالم دیکھ لو نا، باپ زندہ ہوتا ہے تو کسی کو سیب لانے کی توفیق نہیں ہوتی، باپ زندہ ہوتا ہے انار لانے کی توفیق نہیں ہوتی، ماں زندہ ہوتی ہے کیلے لانے کی توفیق نہیں ہوتی، ماں زندہ ہوتی ہے اچھی پیاری نعمتیں بنانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور مرنے کے بعد سیبوں کا انبار لگایا جاتا ہے، مرنے کے بعد اناروں کا انبار لگایا جاتا ہے، مرنے کے بعد اچھی غذاؤں کا انبار لگایا جاتا ہے۔ ارے اولاد کو ایسا نہ بناؤ کہ وہ سیبوں کے انبار لگا دے، فروش کے ٹھیلے لگا دے، بلکہ اولاد کو ایسا بناؤ کہ تمہاری قبر پر جانے کے بعد سورہ یاسین پڑھتی ہوئی نظر آئے، تمہاری قبر پر جانے کے بعد سورہ مزمل پڑھتے ہوئے نظر آئے، تمہاری قبر پر جانے کے بعد سورہ رحمان پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ ارے تمہارا بیٹا رسمن تو جا کر تمہاری قبر پر چلا جائے گا، پھول ڈال کر چلا آئے گا، لیکن یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو باپ سے محبت کرتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں جو باپ سے پیار کرتی ہے۔ باپ کے جانے پر اگر سب سے زیادہ درد کسی کو ہوتا ہے تو وہ بیٹیوں کو ہوا کرتا ہے، باپ کے جانے پر اگر سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ بیٹیوں کو ہوا کرتی ہے۔ صاحب ذرا پتہ کر کے دیکھو ان بیٹیوں سے جن کے باپ دنیا میں نہیں ہے، تو تمہیں پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب تم اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم دو گے، بیٹا پڑھے کہ نہیں پڑھے، بیٹا قبر پر جائے کہ نہیں جائے، لیکن بچی گھر میں مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کر کے تمہارے لیے سورہ یاسین بھی پڑھتی ہوئی نظر آئے گی، سورہ رحمان بھی پڑھتی ہوئی نظر آئے گی، سورہ ملک بھی پڑھتی ہوئی نظر آئے گی، اور تمہارے لیے ایصال ثواب بھی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے اپنے گاؤں میں مدرسے کی تعمیر کروا دی اور مولانا امین صاحب کا ساتھ دے کر بلڈنگ تیار کر دی، بچیوں کے پڑھنے کا انتظام کر دیا، تم نہیں جانتے ہو جب تروا چلتے ہیں، طالبات چلتی ہیں، جب عالم چلتے ہیں، اللہ اکبر، مدرسے کے بچے چلتے ہیں تو فرشتے بھی اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور تم نے کیا نہیں سنا میرے نبی کی حدیث؟ آج لوگ کہتے ہیں جس کے پاس کار ہو وہ بہتر ہے، لوگ کہتے ہیں جس کے پاس پراپرٹی ہو وہ بہتر ہے، لوگ کہتے ہیں جس کے پاس زمین ہو وہ بہتر ہے، لوگ کہتے ہیں جس کے پاس بڑا عہدہ ہو وہ بہتر ہے۔ ارے کار والا بہتر نہیں ہے، دولت والا بہتر نہیں ہے، شہرت والا بہتر نہیں ہے، بڑے نام والا بہتر نہیں ہے، امیر و غریب بہتر نہیں، تو کون بہتر ہے؟ تو پڑھ رسول کائنات کی حدیث تو تجھے معلوم ہوگا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرا نبی فرماتا ہے کار والا بہتر نہیں، دولت والا بہتر نہیں، نام والا بہتر نہیں، پراپرٹیز بنانے والا بہتر نہیں، زمین و جائیداد والا بہتر نہیں۔ یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، سرکار ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، بہتر کون ہے؟ تو میرا نبی فرمائے گا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز کانفرنس زندہ باد، زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت۔ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اب دیکھ لو کیسی کیسی قربانیاں دے کر دین پھیلا۔ اب اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال جب میرے آقا چلے گئے، بلال نے تعریف کی، یا رسول اللہ جیسا سنا تھا اس سے زیادہ پایا ہے۔ اللہ اللہ، میں بھی کہتا ہوں مذہب اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اگر آپ کا پڑوسی آپ کا غیر بھی ہو تو آپ، اگر وہ بھوکا ہے تو آپ بعد میں کھائیے، پہلے اپنے پڑوسی کو کھلائیے، آپ کا اس کا حق آپ کے اوپر ہے، اپنے پڑوسی کا ساتھ دیجیے، اگرچہ وہ غیر ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اس کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رہیے۔ اللہ کے رسول کے پیارے
پیارے دیوانوں میں حضرت بلال کو زیادہ تشدد دیا گیا اور جب زیادہ پریشان کیا گیا تو ابو بکر صدیق کی غیرت جاگ اٹھی. اور المختصر بتاؤں میں آپ کو, بلال کو لائے میرے آقا کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد کہ یا رسول اللہ بلال کچھ عرض کرنا چاہتا ہے. اب جتنے عاشق بیٹھے ہیں مچلیں گے انشاءاللہ. کہا یا رسول اللہ بلال کچھ عرض کرنا چاہتا ہے. میرے آقا نے کہا بلال بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ امیہ کا غلام تھا تو جاتا تھا, عمر بن ہشام کا غلام تھا, عمر بن ہشام کا غلام تھا, وہ بلاتا تھا تو جاتا تھا. شیبہ کا غلام تھا, وہ بلاتا تھا تو جاتا تھا. عتبہ کا غلام تھا, وہ بلاتا تھا تو جاتا تھا. یا رسول اللہ عتبہ ظلم کرے, امیہ ظلم کرے, عمر بن ہشام ظلم کرے, سرکار یہ بڑا مارتے ہیں, یا رسول اللہ بڑا تشدد کرتے ہیں. میرے آقا نے کہا بلال کیا چاہتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں, آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا بلال پڑھو کلمہ. حضرت بلال نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. حضرت بلال نے جب کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اب بلال نہیں جائے گا, آپ کی خدمت میں رہے گا. میرے آقا نے فرمایا بلال وہ امیہ بلاتا تھا تو جاتا تھا, شیبہ بلاتا تھا تو جاتا تھا, عمر بن ہشام بلاتا تھا تو جاتا تھا, عتبہ بلاتا تھا تو جاتا تھا. بلال اب ایسا نہیں ہوگا, تو بلائے گا تو ابو بکر آئیں گے, تو بلائے گا تو عمر آئیں گے, تو بلائے گا تو عثمان آئیں گے, تو بلائے گا تو طلحہ آئیں گے, تو بلائے گا تو زبیر آئیں گے, تو بلائے گا تو سعید ابن زید آئیں گے, تو بلائے گا تو ابو عبیدہ ابن جرہ آئیں گے, تو بلائے گا تو عبد الرحمن ابن عوف آئیں گے. ایسا ہی ہوگا. میرے آقا نے فرمایا بلال آج اذان فجر تم پکارو گے. حضرت بلال نے اذان فجر دی, اذان فجر پکاری, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, توحید رسالت کی صدا جب مدینے کے محلات, مدینے کے باغات, مدینے کی گلیوں میں گونجی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, جب توحید رسالت کی صدا حضرت بلال نے بلند کی تو حضرت بلال دیکھتے ہیں حضرت بلال کی آواز سن کر نبی کی اقتدا میں نماز پڑھ گئے. ابو بکر بھی آ رہے ہیں, حضرت عمر بھی آ رہے ہیں, حضرت عثمان بھی آ رہے ہیں, حضرت علی بھی آ رہے ہیں, حضرت طلحہ بھی آ رہے ہیں. جب اذان مکمل کی, اذان مکمل کرنے کے بعد بلال کی آنکھوں میں آنسو, چہرہ مصطفیٰ سامنے, بتاؤ کیا نظارہ ہوگا, کیا عالم ہوگا, کیا منظر ہوگا. بلال ہو, بلال کا آقا ہو, بلال کی آواز ہو, نبی کونین ہو, عاشقوں کا سردار ہو, نبیوں کا سردار ہو, عاشقوں کا سردار ہو, پیغمبروں کا سردار ہو. بلال گر گئے قدموں میں اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس ٹھاٹ کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے. جب تک کہ مدینے سے, جب تک کہ مدینے سے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن ہماری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اور حضور ہم جیسے نکمبوں کو گلے کون لگاتا, سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے حاجی اسحاق صاحب پورے ویڑا پور کے چچا ہی ہیں. قاسم چدا تو بارہمتی ویڑا پور پتہ نہیں کہاں کہاں کے چچا ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. حاجی اسحاق صاحب کتنی خدمت کرتے ہیں. ہمارے حیات بھائی نے بھی ہمیں نواز دیا, ورنہ مقرر کو تو بہت مشکل سے نوازا جاتا ہے. یہ مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے حضرت, اور تقریر کرتے 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 ان پر انعام آیا بہت, تو سب لوگ ٹھنڈے پڑ گئے. اب وہ دے نہیں رہے تھے تو انہوں نے شعر پڑھا اور کہا آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں. تو نیچے سے آواز آتی ہے امام صاحب توجہ ختم ہو گئی. اب آپ تقریر کیجئے. خیر آپ حضرات نے ماشاءاللہ محبتوں سے بھی نوازا. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. یہ جو صدقہ ہے نا, یہ صدقہ ہی غائب ہو گیا. یہ جو صدقہ ہے نا, صدقہ, یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا. یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا. یہ ان کی قسمت میں ہوتا ہے جو غوث اعظم کے کتے ہوا کرتے ہیں.
जो अब्दुल कादिर जिलानी के कुत्ते होते हैं, और मैं फख्र से कहता हूँ मैं कादरी कुत्ता हूँ, कादरी अब्दुल कादिर जिलानी के दर का गुलाम हूँ। उनके कदमों की धूल के बराबर भी मेरी औकात नहीं है, इसलिए कि बगदाद का दूल्हा कोई आम जात नहीं। बगदाद के दूल्हा की जात ये है कि जिसके बारे में बरेली का रजा कहता है वहाँ क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूँ भी तो देता रहूं पहरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। मेरी किस्मत की देख रहे हो, थोड़ा सा इशारा देखने देने से कितना काम हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। ये सब मेरे बुजुर्ग हैं, और हमारे अजहर भाई तशरीफ फरमाए, अफरोज भाई बैठे हैं पीछे, ये सब हमारी हिम्मत है। ये बारामती से तशरीफ ले, सब हिम्मत है हमारी। ये कासिम से ये लोग बैठ जाते हैं तो अंदरूनी ताकत आ जाती है। अल्लाह पाक इन सब को सलामत रखे। और एक बात तो भूल गए मैं, आप सब भी बहुत अच्छे हैं। पहले आया था तो जो जज्बा उस बार देखा था उससे भी ज्यादा इस बार नजर आया माशाअल्लाह। लेकिन अब बात तब बनेगी जब आप मौलाना अमीन साहब का साथ देंगे, इसलिए कि इन्होंने मदरसे की शुरुआत कर दी है। कितने उलमा यहाँ पर हैं सबको नहीं जानता हूँ मैं, ये सब मेरे सर के ताज है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, सबकी खिदमत कीजिए, सबसे मोहब्बत कीजिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उलमा अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। सच बताऊं तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं शुरू भी नहीं हुआ, वल्लाह मैं शुरू भी नहीं हुआ। वरना ये बारामती के लोग बैठे हैं, आप इनसे पूछ लो, 4-4 घंटे तकरीर बारामती में हो चुकी है, वो भी नॉन स्टॉप। ये सब फैजान। एक साहब ने मुझसे पूछा भाई फैजान होता कैसा है, क्या फैजान किसी लड़के का नाम है, फैजान किसी बुजुर्ग का नाम है, फैजान कैसे होता है, फैजान दिखता कैसे है? तो मैंने कहा मैं तकरीर करता हूँ ना 4-4 घंटे। बोला हाँ। मैंने कहा इसी को गौसे आजम का फैजान कहते हैं, इसी को गरीब नवाज का फैजान कहते हैं। और सिर्फ मैं नहीं, ये जितने उलमा हैं हर किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी ना किसी नेमत से नवाजा। किसी की आवाज अच्छी होगी, किसी की सलाहियत अच्छी होगी, कोई तकरीर में माहिर होगा, हर बंदा अपने अपने फन में माहिर होता है। लेकिन वक्त का तकाजा अल्लाह ने चाहा फिर कभी इंशाअल्लाह ताला आपकी भरपूर खिदमत की जाएगी। अपनी तकरीर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मेरे बोलने में अगर कोई गलती हो गई हो, आप सबको अहले स्टेज को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़मी व अतूबु इलैहि व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलिमा तय्यबा का विर्द करने पड़े बाबा से बुलंद कलमा शरीफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गुलशन रहा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।